अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिअहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिही मिन्हा व मन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिही मिन्हा व सनजज़िश शाकिरीन। मोहतरमुल मक़ाम बिरादरान व ख़ाहरान इस्लाम, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में आज का दर्स कुरान व हदीस बउनवान सवाब हो रहा है और ये हमारा दूसरा सिलसिला गुफ्तगू है। कल हमने तकरीबन 25 से 26 मिनट इस इम्पॉर्टेंट इशू पर ख़िताब किया था और आज इंशाअल्लाह मग़रिब तक इस इशू पे हम सवाब नंबर 2 के उन्वान से ख़िताब करेंगे। जो बच्चों की इंग्लिश की क्लासेस हैं वो इंशाल्लाह जैसे बच्चे बढ़ेंगे तो फिर हम इंग्लिश में शुरू कर देंगे। आज तो हम सिर्फ उर्दू का ही दर्स करते हैं। कल अगर बच्चे ज़्यादा हुए तो इंशाल्लाह आधा घंटा ज़रूर उनके लिए इंग्लिश का दर्स होगा। आज के दर्स का आगाज़ मैं इस अहम इशू से कर रहा हूँ कि सवाब और इक़ाब ये दो अल्फाज हैं जो अपोजिट हैं। एक किताब भी है हमारी सवाबुल आमाल व इक़ाबुल आमाल। ये बड़ी ज़ख़ीम किताब है जिसमें आमाल के सवाब के बारे में और आमाल के अज़ाब के बारे में ज़िक्र हुआ है। इक़ाब बमाना अज़ाब है और इक़ाब को इक़ाब इसलिए कहते हैं कि वो जान नहीं छोड़ता, पीछे लग जाता है, इसलिए अक़ब में रहता है, अक़ब में, इसलिए उसको इक़ाब कहते हैं। सवाब कल बता चुका हूँ कि सवाब सौब से है, लिबास से। सवाब दुनिया यानी वो लिबास जो हमें दुनिया की मुसीबतों, आफतों, दुखों, तकलीफ़ों, परेशानियों से बचा ले। ये आपका लिबास क्या करता है? आपको सर्दी से बचाता है, लू से, तपिश से बचाता है। ये लिबास आपको बरहनगी से बचाता है, बेइज्जती से बचाता है। कोई अगर दुनिया में सवाब मिल जाए तो हम बेइज्जत नहीं होंगे। दुनिया में अगर हमें सवाब मिल जाए तो हमारे जो गुनाह हैं वो पब्लिक नहीं होंगे, हम बदनाम नहीं होंगे। दुनिया में अगर हमें सवाब मिल जाए तो जो हरारत है दुनिया के अज़ाब की, जैसा कि शेर भी है कि अदल व इंसाफ फ़क़त हश्र पे मौक़ूफ़ नहीं, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। ज़िंदगी ख़ुद भी, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सज़ाएँ इंसान को मिल जाती हैं। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और बाज़ औक़ात सज़ा नहीं भी मिलती। अगर किसी को सज़ा नहीं मिल रही हो तो वो ये ना समझे कि गुनाहों पे गुनाह कर रहा हूँ, सज़ा नहीं मिल रही, इसलिए सज़ा नहीं मिल रही कि मैं मौरिद लुत्फ़ व करम इलाही हूँ। ऐसे नहीं है। कल भी अर्ज़ किया था कि फ़िरौन के 6 कामों की वजह से अल्लाह ने उसका इक़्तिदार मोर देन 500 ईयर्स एक्सटेंड किया था। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मोमिन था, ये मतलब नहीं है। हो सकता है कोई अच्छाई इंसान की, या हो सकता है अल्लाह अज़ाब बहुत ज़्यादा करना चाहता हो
بہت زیادہ عذاب کرنا چاہتا ہو تو وہ اسٹور بھی کر لیتا ہے کہ ابھی نہ کروں اور بھی یہ گناہ کر لے تو اکٹھا گناہ کروں گا. تو یہ کل کی بحث سے ہم متصل ہو گئے کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا, جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم کچھ دے دیتے ہیں, ساری دنیا نہیں کسی کو دیتے. یہ کوئی نہ سمجھے کہ ساری دنیا مل جائے گی, ساری دنیا کسی کو ملنے والی نہیں ہے. ہوس تو اتنی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے لوٹ مار کے تباہ کر دے پوری دنیا کو, اور کھانی وہی 2 روٹیاں ہیں یا 1 روٹی ہے, وہ بھی نصیب ہو تو. ہاں, وہ ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سکندر اعظم الیگزینڈر دا گریٹ, وہ جب چلا قبضے کرتا ہوا تو وہ ایران آیا, تو ایران پر بھی اس نے قبضہ کر لیا. ایران کے شاہ کو اس نے اریسٹ کر لیا. جب ساری سلامی وغیرہ ہو چکی, سرنڈر ہو چکے, تو شاہ نے کہا کہ قبل اس کے کہ ہماری بادشاہی معزول ہو, ہم چاہتے ہیں اپنے شاہی پروٹوکول سے آپ کو 1 وقت کا کھانا کھلا دیں, آپ کے سارے لشکر کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کھانا تیار ہوا. تو ایران کے کھانے بڑے مشہور ہیں, مختلف قسم کے کھانے ہیں. تو مختلف قسم کی غذائیں, چلو کباب, چلو مرغ, رب گوجے, اور جتنے بھی ڈشز ٹاپ کی تھیں وہ سویٹ ڈشز ملا کر, قورمہ سبزی وغیرہ سب انہوں نے رکھ دی فوج کے سامنے. تو انہوں نے تو پہلی مرتبہ ایران کا کھانا کھایا تھا. ایک ایران والے اخروٹ سے بناتے ہیں, مغز گردو سے, بڑا عجیب وہ کھانا ہوتا ہے. وہ شاید آپ میں سے کوئی اگر زیارت پہ نہیں گئے ہیں تو شاید نہ کھایا ہو. خیر, جب وہ کھانا کھانے لگے تو شاہ نے کہا ہمارا کھانا, انہوں نے کہا آپ کا کھانا تو کمرے میں ہے. کمرے میں گئے تو وہاں پر انہوں نے, شاہ ایران نے الیگزینڈر دی گریٹ کے لیے یعنی اسکندر اعظم کے لیے وہاں پر جو کھانا رکھا وہ ہیرے, جواہرات, سونا, چاندی یہ رکھ دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کھائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ تو سکندر اعظم نے کہا ہم تو 2 روٹیاں کھاتے ہیں. تو شاہ نے بات بڑی عجیب کی کہ 2 روٹیاں آپ کو گریک میں یا مصر میں یا عرب میں نہیں ملی تھی کہ تم نے پوری دنیا کو اجاڑنا شروع کر دیا. تو کھانی تو بندے نے 2 روٹیاں ہوتی ہیں, اور چاہتا وہ ہے کہ سب کا مال لوٹ لے. قناعت نام کی شے ہمارے اندر بالکل کوئی نہیں. تو آج کا درس یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ساری دنیا نہیں ملنے والی. آپ ایڑی چوٹی کا زور, سکندر اعظم بھی بن جائے, ساری دنیا نہیں ملنی آپ کو. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات, وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, جو آخرت چاہتا ہے آخرت کا بھی ہم سارا ثواب نہیں دیتے, کچھ دیتے ہیں. سارا ایک کو تھوڑی دے دیں گے, ہم نے بانٹنا ہے, ڈیوائیڈ کرنا ہے. وَسَنَجْزِ الشَّاكِرِينَ, اور جو شکر کرنے والے بندے ہیں ان کو ہم جلدی جزا دے دیتے ہیں. تو یہ ایک بات کل کے ساتھ متصل ہو گئی. اب آج کا درس باقاعدہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ بعض لوگ ہمارے ثواب کی کوانٹٹی پہ جاتے ہیں, کوانٹٹی پہ. نمازیں بہت پڑھ لیں, پڑھنی چاہیے, بالکل میں کہوں گا نمازیں پڑھنی چاہیے. جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ شیعیان علی کو رمضان کے اندر کم از کم ہر نماز کو سنت کے ساتھ, سنتی نمازوں کے ساتھ پڑھنا چاہیے, ہمیشہ کہوں گا. اور جتنی بھی دیگر بھی نمازیں ہیں اہل سنت سے بھی کہوں گا, ان کو بھی چاہیے کہ وہ سنتی نمازیں پڑھیں. مگر یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے نمازیں زیادہ پڑھ لی ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو ثواب مل گیا ہے. عین ممکن ہے نمازیں بھی زیادہ پڑھ لی ہوں اور ثواب بھی نہ ملا ہو. یہ جو ہمارے ہاں ایک تعلی پیدا ہو جاتی ہے, غرور, تکبر. حج سے واپس پلٹے تو مغرور ہے, زیارت کر کے آ گئے تو کسی کو مومن نہیں سمجھ رہے, امام باڑے میں روزہ افطار کر کے آ گئے تو سارے راستے میں لوگوں کو برا بھلا کہتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک دن تہجد کی نماز کے لیے اٹھ گئے, سارے گھر کا جینا حرام کر دیا. افضل الزہد اخفاء الزہد, ایک حدیث کا پیغام آج سمجھ لیجئے.
سب سے بہترین ثواب وہ ہے جسے چھپا دیا جائے. بہترین زہد وہ ہے کہ جس کو آپ چھپائیں، ظاہر نہ کریں، بتائیں نہیں. آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہ بتائیے. آپ نے 10 قرآن ختم کرنے کا ارادہ کیا ہے، ہمیں نہ بتائیے. آپ نے اپنی بہن بھائی کو پیسے بھیجے ہیں، ہمیں مت بتائیے. چھپا دیجیے. افضل الزہد اخفاء الزہد. اب کوانٹٹی اور کوالٹی میں ذرا غور فرمائیے. حضور کا یہ فرمانا فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ. اے لوگوں، کیا تم، میرے اصحاب، کیا تم چھوٹا سا ٹکڑا کھجور کا لے کر کسی کا افطار کرا کے جہنم کو اپنے لیے حرام نہیں کرانا چاہتے ہو؟ تو کوالٹی کاؤنٹ ہو رہی ہے. انما الاعمال بالنیات، نیک نیتی کے ساتھ آپ نے خرما کا دانہ دے دیا کسی روزہ دار کو تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. واتقوا النار ولو بشربۃ ماء. تم ایک گھونٹ پانی کا کسی کو پلا دو، یہ گھونٹ پانی کا جہنم کو حرام کر دے گا. میں نے یہ روایات میں دیکھا ہے کہ قیامت کے دن کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کے بارے میں ورطہ حیرت میں ہوں گے. وہ کہیں گے بار الہ، ہم نے اتنے اعمال تو کیے نہیں تھے جو لکھے گئے ہیں. تو اللہ کی آواز آئے گی، تم نے جو ایک کانٹا راستے سے ہٹایا تھا کہ کسی کو نہ چبھے، ہم نے اس کے عوض ہزاروں نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی تھی. تو آپ اپنی کسی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں اور کبھی قانے بھی نہ ہوں. رزق کے بارے میں ہے کہ آپ قانے ہو جائیں، صبر کر جائیں، بریک لگا لیں، بس اللہ نے اتنا دے دیا ہے کافی ہے. اعمال کی بابت بریک لگانی نہیں، کوشش کرتے رہیں، جتنا زیادہ کر سکے کوشش کرتے رہیں. خدا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بچا لے، خدا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بچا لے. جیسے کل میں نے تھیوری عرض کی تھی، آج میں تھوڑا سا پریکٹیکل بھی بیان کرتا ہوں. میں نے تھیوری میں ثواب دنیا اور ثواب آخرت بیان کیا تھا. آج ذرا کچھ مثالیں آج سن لیجئے، کچھ آپ نے کل سنی تھی. آپ رات کو سونا چاہتے تھے، آپ نے وضو کر لیا، جیسے ہی آپ سوئیں گے وضو ٹوٹ جائے گا، مگر ساری رات فرشتے عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں گے. اب یہ آپ بتائیے کہ ثواب کے کچھ بہانے ہیں، کچھ ثواب کے ٹولز ہیں، کچھ ذریعے ہیں، کچھ وسائل ہیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. میں نے کل ہی من لا یحضرہ الفقیہ، جو ہماری کتابیں ہیں، 4 بڑی کتابیں ہیں ہماری، کتب اربعہ، ان میں سے ایک ہماری کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مجتہد نہ ہو وہاں یہ کتاب پڑھ لی جائے. اس میں سے میں نے کل ایک حدیث شریف ثواب کی بابت دیکھی، میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا. اگر کوئی مومن مر جائے، یہ میں تھیوری کا پریکٹیکل ایگزامپلز دے رہا ہوں. اگر کوئی مومن مر جائے اور اس کے جنازے میں 40 مومن حاضر ہوں، 40، وقالو، اور وہ سارے کے سارے کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا. قال اللہ، اگر وہ 40 یہ کہہ دیں کہ یا اللہ ہم اس مردے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، جو کچھ جانتے ہیں وہ خیر ہے. ان 40 مومنین کے جنازے میں یہ جملہ کہنے کے بعد اللہ جواب دیتا ہے، قال اللہ قد اجزت شہاداتکم وغفرت لہ ما علمت ما مما لا تعلمون. اے میرے 40 بندو، میں نے تمہاری گواہیاں قبول کر لیں، میں نے وہ گناہ بھی اس کے معاف کر دیے جنہیں تم جانتے تھے،
وہ بھی معاف کر دیے جنہیں میں جانتا ہوں۔ اب کتنی دیر لگتی ہے یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اگر میسج آپ کو آ گیا ہے کہ فلاں مومن یا مومنہ کا جنازہ ہے تو یہ کہہ کے ریجیکٹ نہ کیجئے یہ اپیل کہ میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں، وہ کون تھے، پتہ نہیں وہ تھے کون۔ یہ نہیں کرنا۔ ہم جو لوز کر رہے ہیں ثواب، جو بلک میں ثواب ہمیں ہر روز مل سکتا ہے، ان میں سے بہت سارے ثواب ہم لوز کر دیتے ہیں اگنورینس کی وجہ سے، ایروگینس کی وجہ سے، کمپلیکس کی وجہ سے، یا اوور کانفیڈنس کی وجہ سے، نعوذ باللہ، کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے، ماشاءاللہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، اب مجھے ثواب کی کیا ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہنا۔ یہ ثواب دنیا اور ثواب آخرت کی بابت یہ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی۔ دوسری مثال سن لیجیے، یہ بھی من لا یعذر الفقیہ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اذا حملت جوانب سریر المیت خرجت من الذنوب کما ولدت کا امک۔ صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں، اے عبد مومن، جب تو نے چاروں اطراف سے اپنے بھائی کا، مومن کا یا مومنہ کا جنازہ اٹھا لیا تو چوتھا پایا جب تو چھوڑ رہا ہوگا تو ایسے ہو جائے گا جیسے شکم مادر سے باہر آیا تھا۔ یہ جو چاروں، یہ آپ دیکھتے ہیں نا روٹیٹ کرتے ہیں ہم، ہمارے گاؤں میں بھی ایک رسم تھی، پہلے ایک طرف سے، پھر دوسرے طرف سے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، یوں باقاعدہ وہ اس کے طریقہ بھی ہے کہ کس طرح سے آنا ہے، وہ باقاعدہ طریقہ ہے۔ تو بلکہ یہاں پر ایک لطیفہ بھی سنا دیں آپ کو۔ ہمارے ایک شاگرد تھے، اب تو بیچارے فوت ہو گئے، آیت اللہ ہو گئے تھے، آیت اللہ ہو کے شہید ہوئے، اور اتنا بڑا آدمی تھا کہ شرح لمع کی جو اس نے شرح لکھی، شرح لمع کی شرح اس نے لکھی اور ہمیں بھیجی، ایک آیت اللہ کو بلکہ بھیجی، مجھے تو نہیں بھیجی۔ میں نے اس کے 4 صفحے پڑھے اور میرے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اتنا بڑا عالم وہ آیت اللہ بنا تھا۔ ان کو میں نے کہیں پیش نوازی کے لیے بھیج دیا کہ تم جاؤ فلاں جگہ، اور ان کو یہی حدیث، ظاہر ہے کہ حوضے میں تو ہم یہی کام کرتے ہی ہیں، حدیثیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں، سنتے ہیں۔ اب وہ بیچارے جو وہاں گئے تو ذرا تھے بھی چھوٹے سے، جیسے ہمارے اہل لاہور کہتے ہیں بچہ، اگلا لفظ تو میں نہیں کہوں گا، بچہ تھے وہ، اگلا لفظ تو میں نہیں کہوں گا اس لیے کہ روزہ ہے، تو وہ بچہ سے تھے بیچارے۔ تو وہ بچہ صاحب جو گئے، یعنی ابھی بالغ ہی ہوئے تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے بیچاروں نے چاروں کے چاروں جو پائے تھے ایک دم ہی پکڑنے کی کوشش کر لی۔ تو ان کو کسی بزرگ نے بتایا کہ مولوی صاحب ابھی آپ چھوٹے ہیں، یہ باری باری پکڑنے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی حدیث استاد نے یہ بتائی تھی، یہ نہیں بتایا تھا کہ باری باری، تو اب آپ ذرا سمجھ لیجئے کہ باری باری پکڑنا ہے ان کو۔ اچھا، یہ حدیث شریف دوسری آ گئی جس میں میں نے آپ کو مثال کے طور پہ ثواب دنیا اور ثواب آخرت کی بابت گزارش کر دی۔ ایک تیسری اگزامپل، جو بلکہ چوتھی، ایک وضو والی اگزامپل دی تھی، ایک چوتھی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ یہ جو مؤذن اذان کہتا ہے، میرے پاس ایک کتاب تھی، اس کا نام ہے عنوان الکلام۔ میں جب امریکہ آ رہا تھا 1990 میں، تو میں اپنے ساتھ کچھ کتابیں لایا تھا، ان میں سے مفاتی بھی تھی، قرآن بھی تھا، بیان، یہ کتاب بھی تھی جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، عنوان الکلام، عنوان الکلام، اور ایک کتاب تھی شیخ عباس قمی کی منتہی الآمال۔ یہ 4 کتابیں میں ٹوٹل اپنے ساتھ لایا تھا بکسے میں۔ تو عنوان الکلام میں نے جو رمضان میں نے آج سے 27 سال پہلے پڑھایا تھا آستانہ زہرا میں نے اس کتاب سے یہ روایت دیکھی تھی جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ فرعون والی، اور آج کی جو روایت اب میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی میں نے اسی کتاب سے دیکھی۔ اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی مؤذن اذان کہے تو اس کے ثواب کے بارے میں لکھا تھا۔ ایک مؤذن کی ایک اذان، جیسے آج کی اذان اگر کوئی بندہ کہے تو اسے 40,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اذان، مؤذن کو ایک اذان کے عوض
40,000 شہیدوں کا ثواب. شہید کا ثواب آپ خود بتائیں کہ اس کا ایک قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو جنت کہتی ہے اہلاً و سہلا یا اہل الجنہ، بسم اللہ اے جنتی آ میرے اندر، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں. تو 40,000 شہیدوں کا ثواب ملے گا ایک اذان کے کہنے پر. 40,000 صدیقین کا ثواب ملے گا ایک اذان کے کہنے پر. آج صدیقی صاحب دیں گے نا اذان، تو صدیقین کا ہے تو ہاں جی 40,000 صدیقین. سبحان اللہ. ابو ذر جیسے، محمد ابن ابی بکر جیسے، سلمان جیسے، بوذر جیسے، مقداد جیسے، عمار جیسے، میثم جیسے 40,000 صدیقوں کے نامہ اعمال میں جو ثواب ہوگا وہ ایک مؤذن کے نامہ اعمال میں 4-5 منٹ میں آ جائے گا. جی بسم اللہ. پھر بھی اذان کہے، شاباش. فرادہ پڑھ رہا ہے پھر بھی اذان کہے، اتنا ہی ثواب ہوگا. یہ جماعت کی اذان کا ثواب نہیں ہے، یہ تو اذان کا ہے. اذان آپ ضرور کہیں، اذان بالکل. جب بھی آپ نماز پڑھیں گھر میں بھی تو اذان کہیں، اذان کہیں، اذان کہیں، اقامت کہیں. بلکہ اقامت کا تو یہ حکم ہے شریعت کا کہ اگر آپ نے بغیر اقامت کے نماز شروع کر دی ہو تو وہ نماز جو توڑنی حرام ہے وہ توڑنی جائز ہو جاتی ہے اقامت کے لیے. اندازہ کریں اس درجہ ثواب ہے اقامت کا اور تاکید ہے اقامت کی. اچھا 40,000 شہید کا ثواب اذان کے کہنے والے کو، 40,000 صدیق کا ثواب اذان کے کہنے والے کو. اگلا جملہ ایسا ہے کہ بندہ اذان کے سوا کچھ کرے ہی نہ. قیامت کے دن یہ بندہ مؤذن اپنی ایک اذان کے عوض 40,000 مومنوں کو بخشوا سکے گا. یہ حدیث تو بہت طویل ہے. جی ہاں صفحے فرشتوں کی 70 صفحے لگ جاتی. جب کوئی مؤذن اذان کہتا ہے تو اس کے پیچھے 70 صفحے فرشتوں کی لگ جاتی ہیں. ایک صف میں کم از کم 1000 فرشتہ ہوتا، 70,000 فرشتہ اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھتا ہے جو بندہ اذان کہہ کے نماز پڑھتے. تو حدیث تو بہت طویل ہے. ظاہر ہے کہ میں رمضان میں آپ کو پتہ ہے خشکی بھی ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا جو ایک میں چیز اور چوتھی چیز اور عرض کر دوں. اذان دینے والے مؤذن کو جب وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اللہ 40,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ جو رقیب و عتید ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے ثواب لکھنا. ثواب اتنا زیادہ ہے کہ تم 40,000 فرشتے جاؤ رقیب و عتید کی مدد کر کے اس کا ثواب لکھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو بندہ مائک پکڑے وہ کل بھی کسی اور کو مائک نہ دے، یہ بھی نہیں کرنا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یا ایک بندہ کہے میں سب کچھ خود ہی کروں گا، نہیں، دوسروں کو بھی موقع دینا. یہی اصل میں اصل جو ثواب ہے وہ تو یہ ہے. سبحان اللہ. جی ہاں یہ ہو گئے اذان. اب یہ کہ اذان آتی بھی تو ہو نا. اکثر کو تو اذان آتی نہیں ہے، اکثر کو تو اذان آتی نہیں، تو سیکھ تو نہیں کم از کم. اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھے جا رہے. بلکہ میں نے ایک صاحب کو کہہ دیا، مجھے غلطی ہو گئی، کہیں میں گیا، سادہ تو ہم بہت ہیں، بزرگ تھے، میں نے سمجھا کہ شاید کوئی آغا ہے. آغا میں تو آغا سمجھ لیا میں نے تو میں نے ان کو کہا آغا ذرا آگے آ جائیے. وہ بیچارے آغا آگے آ گئے. میں نے کہا اذان کہہ دیجئے. انہوں نے کہا اشہد ان محمد پاک رسول اللہ. ساری آغائی نکل گئی. تو یہ دیکھیے یہ جو آج کل ہے یہ تو ظاہر ہے اس میں نہ نعرے کی ضرورت ہے، یہ تو درس ہے نا، اس میں نہ نعرے کی کوئی ضرورت ہے. نعرہ لگائیں، صلوات پڑھیں نہ پڑھیں. صلواتوں والے کل آئے تھے. وہ پھر اگر آئے تھے
کل صلواتیں پڑھا کے گئے ہیں، تو پھر بلا لیں گے جب آپ چاہیں گے، مگر جی ہاں جی جی. اور یہ حاجی صاحب ذرا مہربانی کر دیں، یہ اس کی عمر ختم ہو گئی، اس کا فاتحہ پڑھ دیں، نیا مہربانی ہوگی. اللہ آپ کو خوش رکھے. تو یہ آج کا جو درس ہے دوسرا ثواب کے عنوان پر، کل ایک عرض کیا تھا اور آج دوسرا ہے. اس میں ایک آپ کو اور بھی مثال عرض کرتا ہوں، اور یہ بھی میں نے اسی کتاب سے، یہ 3 میں نے روایتیں ایک کتاب سے بیان کر دی. عنوان الکلام سے یہ تیسری روایت بھی سن لیجیے. یہ بھی میں نے اتفاق سے وہی 1990 میں جب آیا تھا تو اسی وقت میں نے استفادہ کیا تھا. اس کو بھی ذرا سن لیجیے کہ آپ کے گھر مہمان آ جائے کوئی، یا آپ کی افطاری میں کوئی مہمان آ جائے، آپ نے کسی کو نہیں بلایا تھا، بندہ آ گیا، آپ بڑے خوش ہو گئے، یا بلایا تھا اور آ گیا، آپ بڑے خوش ہو گئے. آپ نے جیسے دیکھا کہ میری افطاری میں، ویسے عموماً یہ ہمارا ٹرینڈ یہ ہے المہدی سینٹر کا، جن کی افطاری ہوتی ہے وہ کسی سروس میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. یہ عجیب ہے، غائبانہ ہوتے ہیں وہ سارے. ان کے لیے فاتحہ بھی ہم غائبانہ ہی پڑھاتے ہیں، دعائیں بھی ہم غائبانہ ہی کرتے ہیں. یہ وہ شاید یہ ہمارے کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے بچے کا منہ چومنے والی بات ہے، احسان نہ ماں پہ نہ باپ پہ. تو جو جن کا پروگرام ہو ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی شرکت کریں، ان کو بھی آنا چاہیے، سپارے میں بھی آئیں اور اس میں درس میں بھی شرکت فرما ہو. اللہ تعالیٰ آج کے جو ہمارے بانیان ہیں سید سجاد حسین شاہ صاحب جعفری، جو ہمارے وسیم شاہ کے والد ہیں، ان کی والدہ جعفری فیملی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان کے جو مرحومین خاندان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور اسی طریقے سے جو رضوان اللہ خان ہے اور ان کی بیگم، ان کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو. اور ایک ہماری بہن ہے معصومہ علی، انہوں نے آج ہی ہمیں چیک بھیج دیا ہے خمس کا سیم امام کا، الحمدللہ آج میل کر دیا ہے، تو نکلے گا تو منگل کو، مگر انہوں نے آج ڈال دیا ہے، چیک ڈال دیا ہے. تو انہوں نے بھی دعا کے لیے درخواست کی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ ان کے مرحومین سلطان علی، بہادر علی پیر بھائی، زہرہ بنت قاسم، خدیجہ بنت فضل اور مصطفیٰ حسین ساگر والا کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور ان کے بیٹے توصیف کو، جو ہمیں ہمیشہ تھوڑا بہت المہدی سینٹر کی مدد کرتے رہتے ہیں، $100 وہ بھیجتے رہتے ہیں مہینے کے مہینے. آج تو انہوں نے بڑا چیک بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ توصیف کی بھی زندگی دراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مومنین مومنات کو آج یہ ہمت دے کہ وہ بھی بڑے بڑے چیک خمس کی بابت یا صدقہ جاریہ کی بابت دینا شروع کریں. اسی طریقے سے جو ہمارے آج کے بانی ہیں، انہوں نے کچھ نام بھیجے ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں. پہلے بھی دعا کی ہے، فاتحہ بھی پڑھا ہے. سید عالم شاہ، سید افضل شاہ، سیدہ کنیز فاطمہ، صغیر فاطمہ، سید تصور حسین، سید صفدر شاہ، سید شبیر شاہ، حمیدہ بیگم، منزہ بیگم کے بھی درجات اللہ متعالی فرمائے. اور ہمارے جو دونوں بانی ہیں آج کے افطار کے، اللہ تعالیٰ رضوان اللہ خان کے رزق و مال میں برکت دے، اور سجاد شاہ صاحب اور ان کے بچوں کے رزق و مال میں برکت دے. اور دونوں ہمارے بانیان افطار کے اہل خانہ کو اور بچوں کو زندہ و سلامت رکھے. تمام رشتہ داروں کو ہر دکھ تکلیف آفت سے ہمارے یہ دونوں اسپانسر محفوظ ہوں. اور ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آج جو مومنین مومنات تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہر آفت تکلیف دکھ سے محفوظ فرمائے. اب وہ ذرا روایت سنیے کہ اگر کوئی شخص اپنے مہمان کو دیکھے اور مہمان کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا صرف خوش ہونے پر. ابھی کھانا نہیں کھلایا اس کو، ابھی افطاری نہیں ہوئی، دیکھا ہے خوش ہو گیا ہے کہ الحمدللہ میرا بھائی آ گیا، میری بہن آ گئی، بہنوں کو دیکھ کے الحمدللہ یہ میرا مہمان آ گیا. حضور سے اس بندے نے پوچھا کہ سرکار کتنے گناہ اللہ معاف کرتا ہے؟ میں یہ پڑھ کے حیران ہو گیا. حضور نے فرمایا اگر اس کے گناہ، اس بندے کے گناہ جو میزبان ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بھی بھر دے تو اللہ اسی وقت معاف کر دے گا. اب آپ بتائیں کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ اخلاقیات سکھائے جا رہے ہیں
کہ مہمان آنے پہ تیوری نہ چڑھا لیجئے. تیوری اکثر لوگ تیوری چڑھا لیتے ہیں. جی ہاں، کہ یہ بلا کہاں سے نازل ہو گئی. اس طرح نہیں، رحمت سمجھیے، مہمانوں کو رحمت سمجھیے. اب آ جائیے ذرا 2-4 مثالیں اور عرض کریں آپ کی خدمات عالیہ میں، پھر آپ سے پوچھیں گے اگر کوئی سوال بھی کرنا ہوا تو بے شک آپ سوال بھی کر سکتے ہیں. ایک مثال تو میں آج یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک روز حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم تشریف فرما تھے. جم گھٹا تھا، یعنی سینکڑوں تو بیٹھے ہوں گے، سینکڑوں، روایت ایسے بتاتی ہے. حضور نے ایک سوال کر لیا. حضور نے فرمایا یہ بتاؤ تم میں سے کون وہ بندہ ہے جو سال کا کوئی روزہ ایکسپٹ حرام روزوں کے، سال کا کوئی روزہ مس نہیں کرتا. سلمان نے ہاتھ کھڑا کیا. میں ہوں، میں جب سے قبلہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں میرا کوئی روزہ مس ہی نہیں ہوا. ساتھ بیٹھے تھے سلمان کے دوست، انہوں نے کوہنیاں ماری. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ فلاں دن وہ فلاں جگہ کھانا کھایا تھا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور پوچھیں گے تو بتاؤں گا. حضور نے کہا تم میں سے کون ایسا شخص ہے، کون ایسا شخص ہے تم میں سے جو ڈیلی ختم قرآن کرتا ہو. سلمان نے ہاتھ کھڑا کیا. انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہوں، ڈیلی ختم قرآن کرتا ہوں. پھر وہ گھورا دوستوں نے، ہمیں پتا ہے 11 سپارے پڑے تھے. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سپارے تو اس زمانے میں نہیں تھے، سپارے تو بعد میں بنے. تھوڑا سا پڑا تھا، تھوڑا رہ گیا تھا. کہا پوچھیں گے تو بتا دیں گے. کون تم میں سے ایسا ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہو؟ سلمان نے ہاتھ کھڑا کیا. میں ہوں سرکار. اب انہوں نے پوچھا کچھ ساتھیوں نے کہ سرکار ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ تھا، ساری رات سوتا رہا، تہجد کے لیے اٹھا ہے، یہ کہہ رہا ہے ساری رات میں عبادت کرتا ہوں. ہم سفر میں اکٹھے تھے، کئی دفعہ روزے نہیں تھے، یہ کہہ رہا ہے سارا سال روزہ رکھتا ہوں. اور ختم قرآن ہم آئی وٹنس ہیں، اس نے نہیں کیا 24 گھنٹے میں. حضور نے فرمایا السلمان کا لقمان فی امتی، میرا سلمان ہے میری امت کا لقمان. اس سے خود پوچھ لو کہ کیسے یہ سارا سال روزے رکھتا ہے. تو سلمان نے کہا تم نے انہی حضور سے نہیں سنا میرے دوستو کہ من جاء بالحسنۃ، قرآن کی آیت کی تفسیر میں فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لائے اللہ لکھتا ہے 10. میں 3 روزے رکھتا ہوں ہر مہینے میں، اللہ لکھتا ہے 30. کچھ تو 29 کے بھی مہینے ہیں، میرے تو روزے پلس میں بنتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات جناب؟ یہ ختم قرآن کا حضور ہی نے تو بتایا ہے کہ جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لے، سمجھے اس نے ثلث قرآن ختم کر لیا. میں 3 دفعہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہوں، مجھے ختم قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. تم اگر گننے بیٹھو تو ایک نہیں، میں تو ختموں کے ختم کرتا ہوں. یہ رات کو جو ساری رات عبادت کرتے ہو، ہمارے ساتھ سوتے پڑے تھے. کہا کہ انہی حضور سے تو سنا تھا کہ نم بعد التوضؤ بعد الوضوء، وضو کرو اور سو جاؤ. توضا و نم، وضو کر اور سو جاؤ. تو وضو کر کے سوتا رہے گا، اللہ کے فرشتے عبادت کا ثواب لکھتے رہیں گے. میں کبھی بغیر وضو کے سویا نہیں ہوں. اب ذرا غور کریں، یہ کتنا کوئی مشکل کام ہے. ثواب وہ کوئی ہوا نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوا بنا دیا گیا ہے نا، ہوا نہیں ہے ثواب. ثواب ڈیلی بیسس پہ، ڈیلی بیسس پر. ایک چھوٹی سی مثال اور بتا دیتا ہوں.
یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت. امام نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں بتاؤں کہ ایک بندہ 1000 عمرہ ایٹ اے ٹائم کیسے کر سکتا ہے. آپ کر سکتے ہیں 1000 عمرہ؟ عمر میں کوئی نہیں کر سکتا. 1000 عمرہ ایٹ اے ٹائم. کہا اگر تم کسی مومن بھائی کی حاجت کو پورا کر دو اور اپنے مومن بھائی سوالی کو خالی نہ پلٹاؤ تو اللہ تمہارے نام اعمال میں 1000 عمرہ مقبولہ کا ثواب لکھتا. چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں. کل کی بات ہے, یہاں پر کسی نے کہا کہ مجھے چمچ دے دو, تو منہ بنا رہے ہیں. کوئی بات نہیں, بوڑھا آدمی ہے بیچارہ, اگر چمچ مانگ رہا ہے تو کیا. آج ہمارے یہ ڈاکٹر لیاقت حیات خان صاحب ہیں, بزرگ ہمارے, وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں کرسی پہ, یہ 2 بزرگ بیٹھے ہیں نا, وہ پیچھے والے جو ہیں. آج ان کی کرسی جو تھی وہ مولانا سفیر حسین صاحب قبلہ لے کے پیچھے چلے گئے. انہوں نے سمجھا کہ ذرا جگہ کھلی ہو جائے, تو جب ڈاکٹر صاحب آئے تو کرسی نہیں تھی. میں فوراً ان کی کرسی لے آیا. پوچھے کتنے متاثر ہوئے, میرا کتنی میری کیلریز گل گئیں, کتنا میں تھک گیا کرسی اٹھانے سے. ایک بزرگ اگر مجھے دعا دے دے گا شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. کہاں میں کمپلیکس میں پڑا رہوں, میں یہ ہوں میں وہ ہوں. وہ جب تلقین پڑھی جائے گی تو نہ علامہ, نہ آیت اللہ, نہ مولانا, نہ قبلہ و کعبہ, سخاوت حسین ابن عطا اللہ. بس لہذا یہ جو ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ کے بیٹھے ہیں, ہم ڈیلی بیسس پہ محروم ہو رہے ہیں. آج ایک بچے کی سید ہے, اس کی کال آئی کہ میری دادی کا آج آخری دن ہے جیسے ڈاکٹروں نے بتایا, تو اگر رات میں فوت ہو جائے تو کس کو کال کروں. لوگ تو سو رہے ہوں گے. میں نے کہا جب چاہو کال کر لو, ساری رات فون آپ کے لیے کھلا ہوگا. ہو سکتا ہے اس ایک رات کا فون کا انتظار ہی بندے کو بخشا دے. کچھ پتہ نہیں. ماشاءاللہ میں نے بھی کالز کی ہیں لوگوں کو, خود جاوید صاحب ان میں ایک ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان کو میں نے 2 بجے رات کے بھی کال کی ہے جب کوئی میت ہوئی ہے, کبھی انہوں نے برا نہیں منایا. تو تھوڑا سا ہمیں کیا کرنا ہے, ذرا چینج ہونا ہے اس رمضان میں, ذرا بدل جانا ہے, تبدیل ہو جانا ہے. ذرا سا والنٹیئر بننے میں بھی ہم کوئی پہلو تہی نہ کریں. کوئی آپ سے دعا کہہ رہا ہے اور آپ نخرے کر رہے ہیں, نخرے مت کیجیے, دعا کر دیجیے. قبول کرنا نہ کرنا تو اس کا کام ہے. اس بندے کا دل تو نہ توڑیے. اس بندے کا دل توڑ کر عرش الہی کانپ جائے گا. کعبے کو توڑنے کا اتنا گناہ نہیں جتنا مومن کے دل کو توڑنے کا گناہ ہے. ہم ڈیلی کتنے کعبے ڈھاتے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے. تو دعا بھی کرتا ہوں جو منظورین ہیں, خاص طور پر ہمارے ایک کاظم صاحب ہیں, یہ کیلیفورنیا میں ہیں, وہ ماشاءاللہ بیمار ہیں, مگر بیماری کے باوجود وہ ہمارا پروگرام لائیو دیکھتے ہیں. بول نہیں سکتے, اشارہ کر کے بیگم کو کہتے ہیں کہ شکریہ ادا کر دے المہدی والوں کا. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے. اور دیگر بھی بہت سارے منظورین, ہمارے رضا بھائی کے والد صاحب, والدین بلکہ, ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے. آغا مختار کی زوجہ کے لیے میں دعا کرتا ہوں. بہت سارے ایسے مومن ہیں, مومنین مومنات ہیں جو علیل ہیں, ذاکرہ زرینہ سمیت, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے. اور حبیب اللہ خان, عبد الرشید خان, محمد یعقوب خان, محمد افضل خان, محمد شہباز خان, محمد بوٹے خان, بلقیس بیگم, نذیرہ بیگم, رضیہ بیگم, نوشینہ رشید جو رضوان اللہ خان اور ان کی بیگم کی مرحومین ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے. جو ہمارے بھائی بہن آن لائن دیکھتے ہیں, ایک ہماری بہن فرت ہے, وہ ہمیشہ کہتی ہیں, ہمیشہ ڈیلی دیکھتی ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے اور ان کے میاں کو بھی شفا. ڈاکٹر ناصر زیدی صاحب کو بھی, مبینہ نقوی کو بھی, منیبہ نقوی کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کامل و عاجل دے. اور جو بھی بھائی بہن چاہتا ہو کہ دعا میں اس کے لیے کروں تو پلیز لکھ کے دے دے, کہ میں ذرا ڈرتا بھی ہوں کہ دعا کر دوں, آپ کہیں کہ بھئی میں تو ٹھیک ٹھاک تھا, آپ نے میرے لیے دعا کرا دی. آپ لوگوں سے ڈر بھی بہت لگتا ہے. جی ہاں, اس لیے میں
ہمارے سجاد شاہ صاحب ہیں، ان کی والدہ کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے. رضا شاہ صاحب کو بھی، عباس رضا شاہ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ، ان کی بیگم کو بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر شفا یاب فرمائے. عالم رضوی خاص طور پہ ان کے لیے درخواست کی گئی، اللہ تعالیٰ عالم رضوی صاحب کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرمائے. عالم رضوی، مرتضیٰ شاہ صاحب اپنے اسٹیٹن آئلینڈ والے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے. اور جی ہاں، جن لوگوں کو ایک مرض کل سے لگا ہے، کل سے روزے چھوڑنے کا، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے اور وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں. جو مریض ہیں وہ تو نہ رکھیں، مگر جو جعلی مریض بنے ہیں کل سے، اللہ تعالیٰ ان جعلی مریضوں کو بھی شفا عطا فرمائے. اب جناب یہ آلموسٹ دعائیں بھی ہو گئی اور چند منٹ باقی ہیں. ان چند منٹ میں ایک حدیث شریف، ایک ہماری کتاب ہے جواہر الکلام. یہ اجتہاد جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت ہم یہ پڑھتے ہیں. یہ ہماری سائیڈ کی بکس ہیں، سائیڈ کی جو کتابیں ہیں ان میں جواہر الکلام بھی ہے، بلکہ مستمسک جواہر بھی ہے. 41ویں جلد تتمہ کے طور پہ ہے، 41 جلدیں ہیں اس کی. جی ہاں، اس طرح وسائل الشیعہ ہے حر عاملی کی، یہ تو شیخ محمد حسن کی ہے. حر عاملی کی جو اس میں صرف فقہ کے بارے میں حدیثیں ہیں، صرف اور صرف. پھر خود مجلسی کی جو آپ کو پتہ ہے کہ 100 سے زیادہ، کل بلکہ ایک لطیفہ بھی ہوا. ایک صاحب نے مجھے لندن سے پوچھا ہے، میسج کیا ہے کہ بہار کی جلد نمبر 232 میں لکھا ہوا ہے. میں نے کہا بندہ خدا، اس کی تو جلدیں ہی 120 ہیں، یہ 232 کس کی فیکٹری میں تیار ہو گئی. تو آج کل ایک یہ جو واٹس ایپ ہے، اس نے بھی تباہی مچا رکھی ہے. واٹس ایپ میں تقریباً 90% جھوٹ ہے، بڑی مشکل سے 10% سچ ہوتا ہے. تو جو سچ ہے وہ لے لیں، جو جھوٹ ہے اس کے پیچھے بالکل نہ جائیں. اب ذرا میں نے جو روایت لکھی ہے جواہر سے، ٹائم ہے کہ نہیں بیان کروں؟ 5-7 منٹ ہے، ٹھیک ہے. چلیے اگر 5-7 منٹ ہے تو پھر ملا یاز الفقی کی پہلے سن لیں. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، من اذن فی مصر من امصار المسلمین سنتن، یہ بڑی عجیب حدیث ہے. قسیم النار والجنت فرما رہے ہیں، جس بندے نے پبلک میں اذان کہی، پہلے تو شاہ صاحب کا تھا نا، اعجاز شاہ صاحب، اللہ ان کو صحت بھی دے، کہ گھر میں کہیں. اب آ گئی بات، ہاں اب آ گئی بات پبلک پلیس پہ. بندے نے بازار میں کھڑے ہو کے اذان دی، بندے نے میدان میں پکنک میں اذان دی. دیکھیں نا، وہ بندے نے مسجد میں اذان کہی، بندے نے امام بارگاہ میں، سنٹر میں، مدرسے میں، پبلک کے سامنے اذان کہی. مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی 1 سال یہ پریکٹس کر لے، وجبت لہ الجنہ، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی. اب آپ غور فرمائیں، ہر بندے کو چاہیے کہ وہ مؤذن ہو جائے. یا علی و یا عظیم ہر بندے کو آنی چاہیے. مجھے تو یاد ہے ہمارا ایک فتح محمد تھا، فتح محمد مرحوم ہوا ہے ابھی، کافی عمر پائی اس نے. وہ بیچارہ گونگا تھا، گونگا ہوتا ہے نا، گونگا تھا، مگر جب رمضان آتا تھا یا علی و یا عظیم وہ بھی پڑھتا تھا. جی ہاں، تو آپ سب کو یا علی و یا عظیم یاد کر لینی چاہیے. اللہم ادخل علی اہل القبور سرور یاد کر لینی چاہیے. اور اللہم انا نسألک زیادۃ فی العلم یہ یاد کر لینی چاہیے. ربنا آتنا، ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تزغ علینا. کچھ تو دعائیں یاد کرنی چاہیے آپ کو. نماز بھی یاد ہو، کم از کم نماز بھی یاد ہو، اور اسی طریقے سے زیارت بھی یاد ہو، زیارت بھی یاد ہونی چاہیے. کہ کسی کو کہتے ہیں زیارت پڑھو تو پھر وہ شرمانے لگ جاتے ہیں. گھر پہ پڑھتے ہیں تو مسجد میں بھی پڑھنے میں کیا حرج ہے، پڑھ سکتے ہیں. اور پھر میں وہی کہوں گا کہ موقع ضرور دیں دوسروں کو بھی. آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں، مگر یہ نہیں کہ صرف ایک بندہ پڑھے. نہیں، مولانا دیکھیے میں خود اقامت دوسروں سے کہتا ہوں کہ اقامت آپ کہیں، زیارت دوسرے پڑھائیں، دعا دوسرے پڑھائیں. کیونکہ بعض بندے ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ابھی جمعے کے دن ایک بندہ ہمارا ناراض ہو گیا، پتہ نہیں کب راضی ہوگا. اس نے قسم کھا لی ہے کہ میں سینٹر میں نہیں آؤں گا. اس کو دعا نہیں پڑھنی تھی.
ہاں یہ نازک بہت ہے نا, یہ بھی سیکھنا ہے ذرا, خدا را یہ بھی سیکھو, یہ بہت چھوٹی چیز ہے. مسجد کا بائیکاٹ کرنا بہت بڑا عذاب ہے. ہاں وہ جو دعا پڑھنے والے تھے اس کا ثواب اتنا نہ ہوتا جتنا عذاب ہوگا اس کا. جی ہاں, میں تو بلکہ میاں منظور کو داد دیتا ہوں, زندگی میں پہلی مرتبہ یہ ٹائم پہ آ رہا ہے. کل بھی ٹائم پہ آیا, آج بھی ٹائم پہ آیا. ادھر میں نے سپارہ شروع کیا, ادھر میاں منظور آ گیا. تو مجھے لگتا ہے کہ 1438 کا رمضان تو میاں منظور کو بھی چینج کر رہا ہے. اب تو سب کو چاہیے کہ ٹائم پہ آئیں, کم از کم سپارے میں بھی شرکت کریں. یہ حاجی صاحب کی جو یہ باتیں ہیں, انہی کی وجہ سے کل کے ہمارے خطیب پانی مانگنے لگے تھے بیچارے روزے کے اندر. انہیں روزہ تھا بیچاروں کا. حاجی صاحب ایسی بات کرتے ہیں کہ زمین پاؤں تلے سے نکل جاتی ہے. ان کی بات کو سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے. چلیے آخری بات کریں اور اجازت لیں. جی آپ ٹرے لے آئیں, آئیے پہلے ٹرے لے آئیے. کوئی سوال تو نہیں ہے ٹرے کی بابت؟ کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, روزے کی حالت میں دانت کا نکلوانا جائز ہے, حرام نہیں ہے. اگر ضعف کا سبب ہو تو نہ نکلوائیں, اوائڈ کریں. دانت نکلوانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا, مکروہ ضرور ہے یہ. جی جی خون, ہاں یہ جو آج کل اس سے نکالتے ہیں نا وہ ایک جو, ہاں بغیر اس کے, تو وہ تو ٹھیک ہے. اگر خون نکل رہا ہے بالکل نہ نکلوائیں. اس کو پھر آپ رمضان کے بعد پہ کر دیں اور دعا کریں, ہو سکتا ہے وہ نہیں نکلے, رمضان کے بعد تک پکا ہی ہو جائے. رمضان کی برکت سے بہت سارے میرے دوستوں کو وہ ان کی سرجری تھی یہ شعبان کے مہینے میں, اللہ نے کیا سرجری ہوئی نہیں, آرٹریز کھل گئی. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے معجزے ہو رہے ہیں. آرٹریز کھل رہی ہیں, برین ہیمریج ختم ہو رہے ہیں, کینسر ختم ہو رہے ہیں, فالج ختم ہو رہے ہیں. جی بسم اللہ. ہر نماز سے پہلے تاکید ہے, سنت مؤکدہ ہے. ہر نماز سے پہلے, ہر نماز فرض سے پہلے, ہر فرض نماز سے پہلے. جی اقامت کا, ہاں پھر ڈراپ کر دیں. نہیں پھر تو آلریڈی اقامت, اگر باجماعت نماز میں آپ شامل ہوئے ہیں تو اقامت تو ہو چکی ہے. اس اقامت کا ثواب آپ کو مل جائے گا, بالکل مل جائے گا. اچھا ایک غلط فہمی دور کر لیں کہ اگر یہ جو مؤذن کو ثواب ملتا ہے, القاری والمستمع سوا, اتنا ثواب انہیں بھی ملتا ہے جو سن رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ نہ غلط فہمی ہو جائے, لڑنے مرنے پہ نہ تل جائے. جیسے وہ ہمارے دوست ناراض ہو گئے ہیں بیچارے, پتہ نہیں کب آئیں گے وہ, اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے, وظیفہ کرنا پڑے گا ان کے لیے. جی جسم پہ نجاست ہے, چیٹے پڑ گئے مثلا کسی رطوبت کے پیشاب یا کسی, اور اگر وضو کرنا چاہیں تو اعضائے وضو پاک ہیں تو وہ وضو صحیح ہے, وضو کر سکتے ہیں. اگر باقی بدن پہ چھینٹے ہیں نجاست کے تو اس کو نماز کے لیے پاک کر لیں. وضو کرنے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری نہیں, اعضائے وضو کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے. وضو صحیح, ٹھیک ہے جناب. چلیے تھوڑا آگے بڑھائیں, اب تو صفوں میں بھی آ جائیں, آگے آ جائیں, تھوڑا آگے آ جائیں, صفوں میں بھی آنا, آگے آ جائیے. شاباش. اچھا جناب, آج کا جو درس لکھا ہے اس کی آخری حدیث سن لیں اور میں آپ سے اجازت لے لوں. خاص طور پہ میں یہ ان کی نظر کر رہا ہوں جو دیر سے آئے. یہ دیر والوں کے لیے بھی ایک تحفہ ہے, سویر والوں کے لیے بھی تحفہ ہے, دیر والوں کے بھی تحفہ ہے. جو نہیں آئے وہ انشاءاللہ اللہ ہی ان سے سمجھے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے. جی ہاں, اور جو وعدہ کر کے نہیں آئے انہوں نے تو گناہ کیا ہے. وعدہ کر, علیکم السلام, وعدہ کر کے نہ آنا تو گناہ کبیرہ ہے, یہ ناقابل معافی جرم ہے. یہ حقوق اللہ میں بھی ہے, حقوق الناس میں بھی. نہ کرے, وعدہ نہ کرے, کہنے نہیں آئیں گے بس ٹھیک ہے, کوئی پابندی تھوڑی ہے, نہیں آئیں گے. مجبوری ہو تو ٹھیک ہے, مجبوری ہو تو بالکل. رفع عن امتی 9 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت سے معاف کر دی گئی ہیں. اچھا اب آ جائیے, وہ حدیث سن لیجئے.
آج یہ ثواب کا نمبر دوسرا جو درس ہے یہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. کل ایک مقابلہ ہوا ہے بڑا زبردست. یہ جو درس کا جو درس ہوتا ہے نا اس پہ یوٹیوب پہ جاتا ہے, تو ہم حیران ہو گئے کہ کل علی رضا جو ہمارا بیٹا ہے وہ ہم سے جیت گیا. اس کے لنک زیادہ تھے, اس کے کل کے درس کو زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے میرے درس کی نسبت. دیکھ لیجیے آپ, کل کا جو درس اس نے 17.25 منٹ کا دیا ہے وہ دنیا بھر میں مجھ سے زیادہ دیکھا گیا ہے, میرے درس سے زیادہ. میرے خیال میں اب ینگ مولانا کو آنا چاہیے. جی جی, بہرحال یہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے, ہمارے سارے بھائیوں کے بچوں کو لائق نیک بنائے, جو یہاں موجود ہیں یا موجود نہیں, سب کو سنٹر میں آنے کی توفیق دے. اور ہمارے جو لیڈر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. وہ جو میٹنگیں رکھتے ہیں وہ میٹنگیں بھی ایسے وقت پہ نہ رکھیں کہ جس وقت پہ میں فقیر یہاں قرآن پڑھا رہا ہوں اس وقت پہ میٹنگ نہ رکھیں. مہربانی کریں, لیڈروں کو بھی چاہیے وہ ایک دفعہ پورا قرآن پڑھ لیں. لیڈروں کو بھی چاہیے سارا قرآن پڑھ لیں, ماتمیوں کو بھی چاہیے سارا قرآن ایک دفعہ پڑھ لیں, نوخانوں کو بھی چاہیے ایک دفعہ سارا قرآن پڑھ لیں, ذاکروں کو بھی چاہیے, مولویوں کو بھی چاہیے کہ سارا قرآن ایک دفعہ پڑھ لیں, بوڑھوں کو بھی چاہیے, بچوں کو بھی, بیویوں کو بھی, ذاکرات کو بھی چاہیے کہ ایک دفعہ پڑھ لیں. کم از کم یہ جو میں پڑھا رہا ہوں ایک دفعہ پڑھ لیں, انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گا. اب جناب یہ چند منٹ جو باقی ہیں ان میں یہ حدیث بیان کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. حضور نے فرمایا ما من مؤمن یصوم شہر رمضان, کوئی ایسا مومن نہیں جو رمضان میں روزے رکھے احتساباً, جچے تلے روزے, لولے لنگڑے روزے نہیں, ہینڈی کیپ روزے نہیں, حساب والے روزے وہ رکھے. الا و اوجب اللہ تبارک و تعالی سبع خصال, اللہ اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے کہ اے میرے روزہ دار تجھے 7 نعمتیں عطا کروں گا. بس اس پہ ختم ہو رہا ہے درس. نمبر 1, یذوب الحرام عن جسدہ, جتنا حرام آج تک اس روزے سے پہلے تک تیرے بدن میں غلطی سے, اشتباہ سے, جان بوجھ کے چلا گیا تھا, آج روزے کی افطاری پر تیرا بدن پاک کر دوں گا. یہ پہلا ثواب ہو گیا. دوسرا, یقرب من رحمت اللہ عز و جل, یہ روزہ دار اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے ایک روزے سے. باقی سارے سرپلس میں ہیں, ایک روزے سے اللہ کے قریب ہو جاتا. یکون قد کفر خطیۃ آدم, اللہ کہتا ہے میرے روزہ دار تیرے جد آدم نے جو ترک اولا کیا تھا, میں اس تیرے جد کے کفارے میں تیرا روزہ بھی شامل کر رہا ہوں. تیرے جد پہ بھی احسان ہو گیا. قیامت کے دن حضرت آدم کہیں گے کس کس کا مجھ پہ احسان ہے, میں آج تمہاری سفارش کروں تو وہ ایک ایک بندہ کہے گا میں نے روزہ رکھا تھا, میں نے روزہ رکھا تھا. ہر روزہ دار کہے گا ہم حاضر ہیں, اے ہمارے جد ہمیں بخشوا دیجیے. یہ کتنے ہو گئے؟ 2 یا 3. چوتھے, یحون اللہ علیہ سکرات الموت, جو بندہ جچا تلا ایک روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کی سختیوں کو ختم کر دیتا. سکرات موت گئے, ملک الموت کا ڈر گیا. نمبر 5, امان من الجوع والعطش یوم القیامہ, قیامت کے دن اے میرے بندے نہ تجھے بھوک لگنے دوں گا نہ تجھے پیاس لگنے دوں گا, بغیر کھانے کے تجھے سیراب کر دوں گا, بغیر پانی کے تجھے سیر کر دوں گا. بغیر کھانے کے تو سیر ہو جائے گا, بغیر پانی کے سیراب ہو جائے گا قیامت کے دن. نمبر 6,
छठी नेमत खुदा क्या देता है, युतीहिल्लाह बराअतम मिनन्नार, एक रोजे की इफ्तारी पर अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह का लिखा हुआ बरात जहन्नम का सर्टिफिकेट लेके आ जाते हैं। ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे लिए रोजा रखा है ना, मैंने आज लिख दिया है कि तेरे ऊपर जहन्नम आज से हराम है। सातवां, युतइमुहुल अमनो युतइमुहुल्लाहु मिन तय्यबातिल जन्नह, अल्लाह ताला इस दुनिया में इस इफ्तारी के साथ साथ जन्नत की नेमतों से भी बहरामंद फरमा देगा। दुनिया में बंदा जन्नत के खाने खा के जाएगा। या महमूद बहक मोहम्मद, या आला बहक अली, या फातिर बहक फातिमा, या मुहसिन बहक हसन, या करीम अल एहसान बहक हुसैन व ज़ुर्रियतिल हुसैन। परवरदिगार तुझे वास्ता है अपनी इज़्ज़त व जलाल का, रमज़ान व क़ुरआन का, मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अम्बिया व अत्क़िया का, मुरसलीन व सालिहीन का, अम्बिया कल मुक़र्रबीन का, इबाद कल मुखलसीन का, हमारी इस कलील सी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आज के दर्स और दूसरे सिपारे के क़रात के एवज़ में हम सब के गुनाहों को माफ़ कर। आज के जो हमारे बानियान इफ्तार हैं, रिजवानुल्लाह ख़ान और उनकी फ़ैमिली, सैयद सजाद हुसैन शाह और उनकी फ़ैमिली, या अल्लाह उनको जज़ाए खैर मरहमत फरमा। उनके मरहूमीन की